सईदन बुआ ने प्लेट कब मेरे सामने रखी, उसमें क्या क्या निकाला। मुझे तो कुछ दिखाई न दे रहा था। मारिया और यूसुफ के साथ फरीदुद्दीन हल्की हल्की बातें कर रहे थे, मगर उनका चेहरा मेरी आंखों में ठहरे पानी में धुंधलाया हुआ था। मैंने बमुश्किल चंद नवाले ही लिए होंगे। रफिया, ये तुम गरम गरम पूरी लो और ठीक तरह खाओ। देख रहा हूँ तुम खा नहीं रही। फरीदुद्दीन ने एक खूब फूली हुई गर्मा गर्म पूरी सईदन बुआ से मंगवाकर अपने हाथ से मेरी प्लेट में रख दी। जी जी, मैं खा रही हूँ। मैंने अपने गले में फंसता नमकीन पानी निगला। फौरन ही आंखों में छाई धुंध छुट गई और फरीदुद्दीन का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने रोशन हो गया। फिर मैंने देखा फरीदुद्दीन मुसलसल मुझे नोट कर रहे थे। उनकी आंखें गोया मेरी उंगलियां थामे नवाले मेरे मुंह में डाल रही थीं। मैंने सचमुच नाश्ता कर लिया। लाएं बुआ, अब चाय डाल दें। चाय तो मैं भी दोबारा पी लूँगा ताकि यूसुफ और मारिया की नाराज़गी दूर हो जाए। वो यूसुफ और मारिया से मुखातिब थे और मुझे लगा मुझे कह रहे हैं। सईदन बुआ ने फट प्यालियाँ चाय से भर दीं और एक एक के सामने करने लगीं। फरीदुद्दीन, तुम मत पियो चाय, अभी तो पी है, मैदा ख़राब करती है बार बार। मुमानी जान ने फरीदुद्दीन के सामने से चाय की प्याली हटा दी। मेरा दिल फिर दुख गया। बिल्कुल अम्मी जान, आप ठीक कह रही हैं। ज़्यादा चाय पीने से मैदे पर बुरा असर पड़ता है। फरीदुद्दीन ने ज़रा भी बुरा न मनाया था। मैंने उन्हें देखा तो मुतमईन हो गई। मेरा दिल रात से ऐसी ही कैफियत से दो चार था। पल में अच्छा, पल में बुरा और फिर अच्छा। ये भी अल्लाह का एहसान था कि मेरा दिल कभी ज़्यादा देर तक बुरा रहता ही नहीं था, मगर वो डामाडोल भी तो नहीं होता था। इन एहसासात से तो मैं पहले कभी दो चार रही ही न थी, जिनसे अब मेरा वास्ता पड़ रहा था। मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली तो अज़दवाजी हैसियत में कदम रखना ही थी, और उसी के साथ ये सब भी तब्दील हो रहा था। नाश्ते के बाद हम लोग घर के उस हिस्से में आ गए जो मेरा मेका था। फुरकान चचा हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आओ बच्चों, वो लपक कर मेरी और फरीद की तरफ बढ़े। हम दोनों ने उन्हें सलाम किया तो दुआएं देते हुए उन्होंने हमें बारी बारी प्यार किया। चची जान ने भी दुआएं दी। मैं अम्मी जान की तरफ बढ़ गई जो मेरे लिए बाहें फैलाए खड़ी थी। मेरी जान, उन्होंने मुझे सीने से लगाकर यूं भींचा जैसे हम बरसों के बाद मिले हों, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, उनके सीने की हरारत पाकर फौरन पिघल गई। अरे ये क्या जवेरिया आपा ने मारा है जो आंसू निकल आए? फुरकान चचा मजाक करने लगे। लो भला, मैं क्यों मारने लगी? मुमानी जान भी मसनूई खफगी से बोली। ऐसे ही फुरकान चचा कब बाज आने वाले थे? कंधे उचकाते हुए बोले, भाई अब आप सास साहिबा जो हो गई हैं, और सासें तो ऐसा कर ही लेती। सासें करती होंगी, मेरी तो ये बेटी है और मुझे बहुत प्यारी है। मुमानी जान ने मुझे अपने साथ लिपटाते हुए इतनी मोहब्बत से कहा कि मैं चची जी जान से खुश हो गई। देखा तुम अभी उनके बारे में कैसे कैसे बुरे गुमान करने लगी थी, और ये तुम पर किस कदर निसार हैं। मेरे अंदर से आवाज़ आई, हाँ वाकई। मैंने अपने बुरे ख्यालात को तस्लीम कर लिया। बुरी बात, छोटी छोटी बातों पर बदगुमान नहीं होते, मेरे अंदर ने मुझे डांटा। अब नहीं होंगी, मैंने अहद बांधा। शाबाश, जैसे अंदर से कोई चमकार रहा हो। मैं मुस्कुरा दी और कोई जैसे खिलखिलाकर हंस पड़ा। भरपूर और खनकती हंसी। ये रफ़िया थी, मेरी हमराज, मेरी हमजाद। चलो बच्चों, अब तुम लोग अब्बा जान से मिल आओ जाकर। फुरकान चचा ने कुछ ही देर के बाद हमें हस्पताल जाने का कहा। दादा जान, मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने तो रात से अब तक का ये वक़्त बड़ी मुश्किल से काटा था और मैं यही सुनने के लिए कब से बेताब थी, मगर चूँकि शादी के बाद नई नवेली दुल्हन एक फितरी सी झिझक और हया से दो चार होती है, इसलिए खुद ब खुद खामोशी इख्तियार किए रहती है, चाहते हुए भी कुछ भी कह नहीं सकती। मैं भी एक नवी नवेली दुल्हन थी, इसलिए चुप थी। हम लोग जाने के लिए उठे तो फुरकान चचा ने अपनी गाड़ी की चाबियां फरीदुद्दीन को थमा दी। तुम लोग मेरी गाड़ी ले जाओ।
مگر گاڑی ہے تو چچا جان، وہ بولے، مگر فرقان چچا نے بات مکمل کرنے ہی نہ دی۔ ہے تو مجھے بھی پتا ہے، مگر تم یہ لے جاؤ، جاؤ نا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ ان کی ذو معنی ہنسی پر فرید الدین مسکرا دیے اور میرے لیے حیا سے نگاہیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے بھی محال ہو گئے۔ یوسف، تم لوگ گھر والی کار لے جاؤ۔ اب وہ یوسف سے مخاطب تھے۔ جی چچا جان۔ یوسف بھائی نے فٹ حامی بھری اور ہم سے پہلے ہی وہ گیراج کی طرف بڑھ چکے تھے۔ بھائی ذرا تسلی کرو، ہمیں خبر ہے کہ تمہیں بہت جلدی تھی، بہت انتظار تھا ان دنوں کا، مگر ذرا دھیرے، آرام سے، اور ہاں گاڑی بھی تسلی سے چلانا۔ چچا جان یوسف بھائی کو تنگ کرنے لگے۔ چچا فرقان کی دوستی سب کے ساتھ ایسی ہی تھی، وہ بچوں کے ساتھ بچے اور نوجوانوں کے ساتھ نوجوان تھے۔ چچا کی ہی طبیعت پورے خاندان میں سب سے زیادہ شوخ و شریر تھی، ورنہ باقی تو سبھی قدرے سنجیدہ ہی رہتے تھے۔ اسی طرح ان کی بیٹی شبانہ تھی، شوخ چخچل، جبکہ ریحانہ اس کے بالکل الٹ تھی، کم گو اور سنجیدہ۔ یوسف اور ماریہ سب ہم سے پہلے نکلے اور ہماری کار ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ رفیہ، انہوں نے مجھے پکارا۔ پہلے بھی وہ میرا نام لے کر ہی مجھے مخاطب کیا کرتے تھے، مگر آج ان کا انداز پہلے والا نہ تھا۔ بہت نرمی، بہت مٹھاس تھی اس میں۔ جی بمشکل میرے لبوں سے نکلا۔ مجھے افسوس ہے۔ وہ سامنے سڑک پر نظریں جمائے جس طرح سے محتاط ڈرائیونگ کر رہے تھے، اسی طرح مجھ سے بھی بات کر رہے تھے۔ صبح مجھے تمہارے بغیر ناشتہ کرنا پڑا۔ وہ ذرا رکے، میری طرف دیکھا، مسکرائے اور پھر بولے، جانتا ہوں تمہیں محسوس ہوا ہوگا اور کچھ اچھا بھی نہیں لگا ہوگا۔ میں ان کے منہ سے یہ سن کر حیران رہ گئی کہ وہ کس طرح سے میرے جذبات کو جانتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے مجھے پڑھ رہے ہوں، میرے احساسات، خیالات اور جذبات کا ورق ورق، لفظ لفظ، ہے نا؟ اب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں صاف مان گئی۔ سوری فرید، الٹا میں نے معذرت کر لی۔ وہ کیوں بھائی؟ یہ تو مجھے کہنا ہے۔ دیکھو تم میری بیوی ہو، میرا احترام، میری اطاعت تمہارا فرض صحیح، لیکن غلطی جس کی ہو معذرت بھی اسی کی ہی ہوگی۔ وہ بے حد محبت سے کہہ رہے تھے۔ ہم پہلے بھی باتیں کیا کرتے تھے، ہمیشہ سے کرتے آئے تھے، بچپن سے کر رہے تھے، مگر صرف ایک دن سے کیسا فرق آ گیا تھا۔ ہمارے لہجے ایک دوسرے کے لیے بدل گئے تھے، ہمارے انداز تخاطب تبدیل ہو گئے تھے، ہماری باتیں بھی وہ نہیں تھیں، ہم بھی تو وہ نہیں تھے۔ میں محض رفیہ نہ تھی اور وہ فرید الدین نہیں تھا۔ اب تو میں اور وہ ہم ہو چکے تھے، باہم مشترک، یکجان، دو قالب، اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا۔ رفیہ، امی جان کی طبیعت اور مزاج کا جو اندازہ تمہیں اب ہو رہا ہے وہ پہلے نہ ہوگا۔ دراصل میرے ساتھ ساتھ اب تمہارا رشتہ ان کے ساتھ بھی تو بدل چکا ہے۔ وہ مجھے یوں سمجھا رہے تھے جیسے کوئی بچوں کو سمجھاتا ہے، ہولے ہولے اور آسان فہم، اور میں جی جی کرتی واقعی سمجھتی جا رہی تھی۔ امی جان دل کی ہرگز بری نہیں، اور نہ کبھی برا بولیں گی ہی، پھر بھی ہو سکتا ہے بہت سی باتیں تمہارے لیے دل آزاری کا باعث بنتی رہیں، حالانکہ ان کا مقصد تمہاری دل آزاری نہیں ہوگا۔ فرید الدین میری طرف دیکھنے لگے۔ انہیں یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر میری دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگیں۔ اپنی باتوں کے حرفوں کی طرح وہ میرے اندر سرسرانے لگے تھے، اور میرے لہو کی گردش گواہی دینے لگی تھی کہ میں اور فرید اس کائنات کے سب سے خوبصورت اور محبت آفرین جذبے سے بن چکے ہیں۔ میرے گالوں پر کھلی سرخی سے وہ میرے اندر کا حال جان چکے تھے۔ جو لوگ محبت جانتے ہیں وہ تو بس محبت ہی کرتے ہیں، ہر ایک سے، ہر حال میں۔ جانو وہ میرے اندر کی تحریر پڑھ رہے تھے، اور میری رفیہ تو سوائے محبت کے کچھ اور جانتی ہی نہیں۔ وہ مجھ سے اور مجھ سے منسلک ہر چیز، ہر شے سے محبت کرے گی، مجھے یہ یقین ہے۔ انہوں نے مجھے جو بات سمجھا دی تھی وہ بظاہر بہت ہلکی پھلکی سی تھی، مگر تھی بہت گہری اور بھاری۔ ان کے اس یقین نے مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی تھی، یعنی انہیں مجھ سے توقع تھی کہ میں ہر قسم کے حالات میں محبت ہی کو اپنا وتیرہ رکھوں گی۔ سارا راستہ فرید الدین مجھ سے باتیں کرتے رہے، بہت اچھی، بڑی پیاری باتیں، اور میں جی جی ہاں کرتی ان باتوں کا حرف حرف اپنے دل و دماغ پر اتارتی گئی۔ مجھے لگا گھر سے ہسپتال تک کا وہ راستہ برسوں پر محیط تھا۔ ذرا سی دیر میں اور فرید شناسائی کی ایک مدت گزار آئے تھے۔ دادا جان میری ہی راہ تک رہے تھے۔
ماریہ اور یوسف ہم سے کچھ پہلے ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ دادا جان نے یوسف اور ماریہ کو اپنے پاس بٹھا رکھا تھا۔ رفیہ میری جان، جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی انہوں نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ ان کا ہاتھ کمزوری کی وجہ سے لرز رہا۔ میں نے لپک کر وہ ہاتھ تھام لیا۔ دادا جان، میری آواز نہ چاہتے ہوئے بھی رند گئی۔ آج میں بے حد خوش ہوں، بے حد مطمئن ہوں۔ وہ مجھے پیار سے دیکھتے کہہ رہے تھے، تم خوش ہو نا؟ ان کی آنکھیں میری آنکھوں میں آ گئیں، جیسے میرے اندر جھانک رہی ہوں۔ رفیہ، مجھے بتاؤ کہ تم میرے فیصلے سے خوش ہو؟ بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ اٹک اٹک کر رک رک کر بول رہے تھے مگر اپنی تسلی کرنا چاہتے تھے۔ نہیں دادا جان، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں خوش ہوں۔ میں نے اپنے دل سے اقرار کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر میری پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، رفیہ اپنے شوہر کی فرما بردار رہنا، کبھی اسے خفا نہ کرنا، اس کی مرضی کے بغیر کبھی کوئی فیصلہ نہ لینا۔ اب انہوں نے فرید الدین کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تم دونوں میاں بیوی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ہمراز اور غمگسار بھی بننا، ایک دوسرے کے آئینے، ایک دوسرے پر بالکل واضح، صاف اور شفاف، دونوں کا کبھی کچھ بھی پوشیدہ نہ رہے۔ وہ ہم دونوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ پھر ذرا چپ ہوئے۔ اتنا سا بولنے پر وہ ہانپ گئے تھے، جیسے میلوں پیدل چل کر آئے ہوں۔ دادا جان، آپ آرام کریں۔ فرید انہیں تیز تیز سانس لیتا دیکھ کر گھبرا گئے۔ ہم بھی ان کے زرد ہوتے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ وہ مسکرانے لگے، میرے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ مجھے بے حد پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ماریہ، انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھی ماریہ کو پکارا۔ جی دادا جان۔ وہ بھی لپک کر ان کے قریب آ گئی۔ بیٹی، تم خوش ہو نا؟ اس بار وہ ماریہ سے پوچھ رہے تھے۔ جی جی دادا جان، وہ کچھ ہکلا گئی۔ اللہ پاک تم لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھنا چاہا۔ میں نے ان کا ہاتھ فوراً اٹھا کر ماریہ کے سر پر رکھ دیا۔ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ ماریہ، میں نے تم لوگوں کی پرورش میں کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ پھر بھی میرے فرائض کی ادائیگی میں اگر کہیں، ان کی سانس پھر پھول گئی۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ ماریہ اور فرید الدین کی طرف دیکھنے لگے۔ دادا جان، آپ نے ہمیں سب کچھ دیا۔ ہم تو آپ کے فرید الدین نے ان کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا فرتے جذبات سے رو پڑے۔ بس فرید الدین بیٹا، یہ سب تم لوگوں کا حق تھا، وہ حق جو میرا بھائی مجھ پر رکھتا تھا، جو تمہارے باپ کا مجھ پر تھا۔ میں چاہتا ہوں جنت میں میری ان سے ملاقات ہو تو میں ان سے شرمندہ نہ ہوں۔ انہوں نے فرید الدین کا ہاتھ اپنے گالوں کے ساتھ لگا لی۔ یہ ان کی محبت کا شدید اظہار کا طریقہ تھا۔ میرے ساتھ بھی وہ اکثر ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تب بھی وہ مجھے گود میں بھر لیتے، میرا ماتھا چومتے اور پھر میرے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے گال سہلانے لگتے۔ تب مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ مجھ سے بے حد خوش ہیں۔ فرید بیٹا، تم بہت سمجھدار ہو، سب کا خیال رکھنا، مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں۔ وہ فرید الدین کے سپرد ہم سب کی ذمہ داری لگا رہے تھے۔ جی بہت بہتر، فرید الدین نے ہمیشہ کی طرح فرما برداری سے وعدہ کر لی۔ جزاک اللہ، انہوں نے ہم سب کی طرف باری باری دیکھ کر کہا، جیسے سبھی کو کہہ رہے ہوں۔ پھر جیسے وہ تھک سے گئے تھے آنکھیں موند کر لیٹ گئے۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ فرید الدین فوراً ڈاکٹر کو بلانے چلے گئے۔ میں نے دادا جان کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے مسلنا شروع کر دیا۔ میرے لبوں پر سورۃ یاسین شروع ہو گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو۔ مجھ سے دادا جان کو یوں نڈھال دیکھا نہ جا رہا تھا۔ رفیہ، ذرا بلند آواز سے تلاوت کرو، دادا جان نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ میں حیران تھی کہ دادا جان کو کیسے معلوم ہوا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں۔ دادا جان میری بہت سی کیفیات اور دل کی حالتوں سے واقف ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی یہی محبت کی معراج ہے، اس کی انتہا ہے جہاں اظہار کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں ہولے ہولے تلاوت کرنے لگی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے آنے تک میں سورۃ یاسین